Hi, Assalamu alaikum everyone. I am Ghulam Murtada, student of B.Ed Elementary Part 3, Semester 5th, Subject Education Psychology. Today my presentation topic is classical and operant conditioning. Now I am moving towards my main topic without any wasting my time. Classical conditioning. Introduction. Classical conditioning, also known as Pavlovian conditioning, is learning through association and was discovered by Pavlov, a Russian psychologist, in 1902. What is the main idea of this theory? In simple terms, two stimuli are linked together to produce a new learned response in a person or animal. क्लासिकल थ्योरी ये एक बेसिकली बिहेवियरिज्म या बिहेवियरिस्ट थ्योरी का एक पार्ट है और एक उसका एक एक्सपेरिमेंट है जो रशियन साइकोलॉजिस्ट आइवन पावलो ने परफॉर्म किया और ये थ्योरी पेश की। इस थ्योरी में मेन चीज़ क्या है, उसका मेन आइडिया, मेन थीम क्या है, वो है टू स्टिमुली आर लिंक टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न रेस्पॉन्स इन अ पर्सन और एनिमल। जब दो स्टिमुली आपस में मिल जाएं या लिंक हो जाएं तो एक नया रिस्पांस पैदा करते हैं किसी भी एनिमल या पर्सन में। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्या मकसद है स्टिमुली का और रिस्पांस का। इसके बाद है एक्सपेरिमेंट। ये बहुत और फेमस एक्सपेरिमेंट है। आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट बिकॉज आई हैव वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। सर ने हमें इंस्ट्रक्ट किया था कि 7 to 12 मिनट्स की वीडियो होनी चाहिए, इसलिए मैं समझता हूँ मैं एक्सपेरिमेंट को स्किप करूँ और मैं आगे चलूँ मेन पॉइंट्स पे। सो Pavlov had identified a fundamentals of associative learning process called classical conditioning. पावलो ने एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस का एक बुनियाद बनाया जिसे इसने क्लासिकल कंडीशनिंग कहा। क्लासिकल कंडीशनिंग रेफर्स टू लर्निंग दैट अकर्स व्हेन अ न्यूट्रल स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल अ टोन और बेल, become associated with a stimulus, for example food, that naturally produces a behavior. यानी क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? ऐसी लर्निंग, वो लर्निंग जब एक न्यूट्रल स्टिमुलस किसी और स्टिमुलस से एसोसिएट हो जाए, लिंक हो जाए या उससे मिल जाए तो उसके नतीजन एक नया रिस्पांस या बिहेवियर डेवलप हो किसी भी एनिमल या पर्सन में, तो उसे हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। आफ्टर द एसोसिएशन इज लर्नड द प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द बिहेवियर। जब हम एसोसिएशन सीख लेते हैं या जब एसोसिएशन एक एनिमल्स या पर्सन के अंदर पैदा हो गया तो उसी प्रीवियस स्टिमुलस काफ़ी होती है एक बिहेवियर को डेवलप करने में। ठीक है, आगे थोड़ा इजी हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके टर्मिनोलॉजी को। नाउ द टर्मिनोलॉजी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। साइकोलॉजिस्ट यूज स्पेसिफिक टर्म्स टू आइडेंटिफाई द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्सेस इन क्लासिकल कंडीशनिंग। साइकोलॉजिस्ट ने एक ख़ास किस्म के टर्म्स यूज़ किए हैं क्लासिकल कंडीशन में, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो हैं स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। सबसे पहले मैं स्टिमुलस पे रोशनी डालूँगा। व्हाट इज़ स्टिमुलस? सेंसरी इनपुट विच लीड्स टू अ रेस्पॉन्स। एक सेंसरी इनपुट, एक सेंसरी मैसेज या एक दिमाग का मैसेज जो हमारे अंदर रेस्पॉन्स पैदा करे। बेसिकली स्टिमुलस एक बायोलॉजिकल टर्म है, उसको मैं ज़रा यूँ एक्सप्लेन करता हूँ। इंसान के अंदर या एनिमल के अंदर जो भी चीज़ होती है वो या जो भी चीज़ वो मूवमेंट करता है वो सारा सब कुछ कंट्रोल करता है ब्रेन, और ब्रेन सारे चीज़ों को मैसेज भेजता है और उसी मैसेज को हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है,
اور جو میسیج آیا یعنی اسٹیمولس آئی کسی بھی آرگن کو یا کسی بھی پارٹ پہ، تو وہ پارٹ یا آرگن کوئی بھی فنکشن پرفارم کرتا ہے تو اسی فنکشن کو یا اسی رزلٹ کو ہم کہتے ہیں ریسپانس. یعنی دا بیہیویئر رزلٹ آف اسٹیمولیشن ان دی فارم آف موومنٹ اور گلینڈولر سیکریشن از نون ایز ریسپانس. ٹھیک ہے، اسٹیمولس اور ریسپانس کلیئر ہو گئے. اب ہم آگے چلتے ہیں اس کی مین ٹرمز جو اسپیشلی ایکسپیریمنٹ میں یوز کیے ہوئے ہیں، اس کو تھوڑا میں ایکسپلین کر لوں. انکنڈیشنڈ اسٹیمولس کیا ہے؟ از سم تھنگ سچ اے فوڈ دیٹ ٹریگرس نیچرلی اکرنگ ریسپانس. یعنی ایسی کوئی بھی چیز جیسے ایگزامپل ہے فوڈ جو ہمارے اندر نیچرلی طور پہ ایک ریسپانس پیدا کرے تو وہ ہو گیا انکنڈیشن اسٹیمولس. وہ ہمارے لیے ہوگا انکنڈیشن اسٹیمولس. ناؤ انکنڈیشن ریسپانس، ایک تو انکنڈیشن ریسپانس وہ ہے جو انکنڈیشن اسٹیمولس کے ذریعے پیدا ہو. یعنی از دا نیچرلی اکرنگ ریسپانس سچ اے سیلیبریشن دیٹ فالوز دی انکنڈیشن اسٹیمولس. یعنی وہ ریسپانس جو انکنڈیشن اسٹیمولس کی بنا پر ہو اسے انکنڈیشن ریسپانس کہا جاتا ہے. جیسے سیلیبریشن، ایکسپیریمنٹ میں جو فوڈ تھا وہ تھا انکنڈیشن اسٹیمولس، اور ڈاگ جو سیلیویٹ یعنی تھوک رہا تھا، اس کے منہ سے ایک گاج نکل رہی تھی، تو وہ تھا ایک انکنڈیشن ریسپانس. ناؤ کنڈیشن اسٹیمولس کیا ہے؟ A neutral stimulus that after being repeatedly presented prior to the conditioned stimulus evokes a similar response as the unconditioned stimulus. یہ ایک نیوٹرل اسٹیمولس ہے جو ریپیٹڈلی ہم کرتے ہیں اور پریفر کرتے ہیں انکنڈیشن اسٹیمولس پہ، جو ہمارے اندر ایک سملر ریسپانس پیدا کرتا ہے جیسے انکنڈیشن اسٹیمولس جو میں ابھی نمبر 2 میں ڈسکرائب کیا ہے. ٹھیک ہے. ان پاولوز ایکسپیریمنٹ دا ساؤنڈ آف دا ٹون سروڈ ایز دی کنڈیشن اسٹیمولس دیٹ آفٹر لرننگ پروڈیوس دی کنڈیشن ریسپانس. پاولو ایکسپیریمنٹ میں جو ساؤنڈ تھا یا ٹون تھا یا بیل کی جو آواز تھی وہ کیا تھا؟ ایک کنڈیشن اسٹیمولس تھا جس سے سیکھنے کے بعد پیدا ہوا کنڈیشن ریسپانس. ناؤ کنڈیشن ریسپانس is the acquired response for the formerly natural stimulus. یعنی وہی ریسپانس جو فارملی نیچرل اسٹیمولس کے نتیجن پیدا ہو. in other words a response that after conditioning follow the previously natural stimulus. یعنی ایسا ریسپانس جو کنڈیشننگ یعنی بننے کے بعد پرانی یعنی پریویسلی نیچرل اسٹیمولس کو فالو کرے. ناؤ جان واٹسن ایک سائیکالوجسٹ تھا جس نے بیہیویئرزم تھیوری دی، اس کا ایک ریفرنس میں بتا دوں. پروپوزڈ دیٹ دا پروسیس آف کلاسیکل کنڈیشننگ بیسڈ آن پاولوز آبزرویشن واز ایبل ٹو ایکسپلین آل اسپیکٹس آف ہیومن سائیکالوجی. جان واٹسن نے یہ کہا کہ جو پاولوز کا آبزرویشن تھا وہ ہیومن سائیکالوجی کو بیان کرنے کے لیے کافی تھا. یعنی اتنا زبردست اور امپورٹنٹ اس کا آبزرویشن تھا جو ہیومن سائیکالوجی کے لیے کافی ہے. ایوری تھنگ فرام اسپیچ ٹو ایموشنل ریسپانسز واز سمپلی پیٹرن آف اسٹیمولس. واٹسن ڈینائڈ کمپلیٹلی دا ایگزسٹنس آف دا مائنڈ اینڈ کانشیسنیس. واٹسن نے تو مکمل طور پہ اس سے انکار کر دیا، مائنڈ اور کانشیسنیس یعنی سجاگی جو شعور ہوتا ہے ہمارے اندر اس کا تو انکار کر دیا. اور کیا کہا؟ دیٹ آل دا انڈیویجول ڈفرینسز ان بیہیویئر ور ڈیو ٹو ڈفرینٹ ایکسپیرئنس آف لرننگ. ہمارے اندر جو بھی انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، فرق ہیں، بیہیویئر ہے، وہ سارا ہماری لرننگ کے ایکسپیرئنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ناؤ ایگزامپلس آف کلاسیکل کنڈیشننگ. There are 3 stages of classical conditioning. At each stage, the stimuli and the responses are given special scientific terms. Stage 1 before conditioning, Stage 2 during conditioning, Stage 3 after conditioning. اس کو میں تھوڑا شارٹ کٹ میں ایکسپلین کر لوں. In this stage, the unconditioned stimulus
produces an unconditional response in an organism. یہ وہ اسٹیج ہے جہاں انکنڈیشن اسٹیمولس ایک انکنڈیشن ریسپانس پیدا کرتا ہے آرگنزم میں. In basic terms, this means that the stimulus in the environment has produced a behavior or response unlearned, for example, unconditioned, and therefore is a natural response which has not been taught. In this respect, no new behavior has been learned yet. Before conditioning اسٹیج 1 میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم بیہیویئر یا ریسپانس کرتے ہیں وہ ہمارے اندر نیچرلی طور پر پہلے سے ہی ہوتا ہے، یعنی ہم کوئی نئی چیز یا نیا ریسپانس یا نیا بیہیویئر ہمارے اندر ڈیولپ یا لرن نہیں ہوتا. فار ایگزامپل، مثال کے طور اسٹمک وائرس would produce a response of nausea. In other example, a perfume could create a response of happiness or desire. مثال کے طور پر ایک اسٹمک وائرس ہمارے اندر ہوتا ہے جو ایک ریسپانس پیدا کرتا ہے وومیٹنگ ٹائپ کنڈیشن کا، جو یہ بھی ایک انکنڈیشنل ریسپانس ہے یا انکنڈیشنل اسٹیمولس ہے. یا ایک پرفیوم کا مثال ہے، پرفیوم کوڈ کریٹ ریسپانس آف ہیپینیس اور ڈیزائر، یعنی کوئی اپنی ڈیزائر اور ہیپینیس کی وجہ سے پرفیوم یوز کرتا ہے، وہ بھی ایک اس کے لیے ایک اسٹیمولس ہے نیچرلی طور پر جو ہمارے اندر پہلے سے ہی پیدا ہوتا ہے. This stage also involves another stimulus which has no effect on a person and is called neutral stimulus. اس اسٹیج میں ایک اور بھی چیز شامل ہے جسے ہم کہتے ہیں نیوٹرل اسٹیمولس، جس کا پرسن پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوتا. The neutral stimulus in classical condition does not produce a response until it is paired with the unconditioned stimulus. نیوٹرل اسٹیمولس کلاسیکل کنڈیشن میں تب تک پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ کسی انکنڈیشنڈ اسٹیمولس سے پیئر ہو جائے یا لنک ہو جائے. اسٹیج 2 ڈیورنگ کنڈیشننگ. اب ڈیورنگ کنڈیشننگ میں کیا ہے؟ ڈیورنگ دس اسٹیج اسٹیمولس وچ پروڈیوسز نو ریسپانس، فار ایگزامپل نیوٹرل، is associated with the unconditioned stimulus, at which point it now becomes known as conditioned stimulus. یعنی ایک ایسی اسٹیمولس جو ہمارے اندر کوئی بھی ریسپانس پیدا نہ کرے، جسے ہم نیوٹرل کہتے ہیں، وہ ایسوسیٹ یا لنک ہو جاتی ہے انکنڈیشنڈ اسٹیمولس پہ کسی بھی وقت، جسے ہم کنڈیشنڈ اسٹیمولس کہتے ہیں. اسٹیج 2 پہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ اسٹیج 3 آفٹر کنڈیشننگ. Now the conditioned stimulus has been associated with the unconditioned stimulus to create a new conditional response. ابھی کنڈیشن اسٹیمولس لنک ہو گئی ہے انکنڈیشنل اسٹیمولس سے ایک نیا ریسپانس پیدا کرنے کے لیے. فار ایگزامپل، a person who has been associated with a nice perfume is now found attractive. یعنی پہلے جو پرسن تھا وہ اپنی ڈیزائر پر یوز کر رہا تھا، ناؤ اب اس کا پرفیوم اٹریکٹیو ہو گیا ہے دوسروں کے لیے، تو یہ ایک کیا ہو گیا؟ کنڈیشن اسٹیمولس ہو گیا. آلسو چاکلیٹ وچ ہیز ایٹن بفور اے پرسن واز سک وتھ اے وائرس ناؤ پروڈیوس ریسپانس آن نازیا. یعنی ایک بندہ جو چاکلیٹ کھا رہا تھا اس میں کوئی اتفاقاً وائرس تھا، اس کو ایک نازیا ہو سکتا ہے. کلاسیکل کنڈیشننگ ان دی کلاس روم. The implications of classical conditioning in the classroom are less important than those of operant conditioning, but there is a still need for teachers try to make sure that students associate positive emotional experiences with learning. کلاسیکل کنڈیشننگ یا کلاس روم میں کوئی ایسا خاص یا امپورٹنٹ استعمال نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو آپرینٹ کنڈیشننگ. پھر بھی ٹیچرس کو چاہیے وہ اس کو کسی بھی طرح پازیٹیولی یوز کرے. If a student associates negative emotional experience with school, then this can obviously had bad results such as creating a school phobia. اگر خدا نخواستہ کسی اسٹوڈنٹ کو نگیٹو ایموشنل ایکسپیرئنس ہوتا ہے اسکول سے، یعنی ایسا ریسپانس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک اسکول فوبیا پیدا ہو جائے گا، تو وہ اسکول چھوڑ دے گا، اسکول آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. اس کے لیے ٹیچرس کو اس معاملے میں ایک سینسیٹیو اور امپورٹنٹ
لیتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس چیز کو لینا ہے۔ ناؤ آپرینٹ کنڈیشننگ۔ آپرینٹ کنڈیشننگ کا میں انٹروڈکشن دے دوں۔ از اے میتھڈ آف لرننگ دیٹ اکرس تھرو ریوارڈس اینڈ پنشمنٹ فار بیہیویئر، یعنی ایسا طریقہ، ایسی لرننگ جو ہوتی ہو ریوارڈس اور پنشمنٹ کی بنا پر، یعنی ہمارا بیہیویئر ریوارڈس اور پنشمنٹ کی بنیاد پر ہو، تو ایسی لرننگ کو ہم آپرینٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ تھرو آپرینٹ کنڈیشننگ این انڈیویژول میکس این ایسوسیشن بٹوین اے بیہیویئر اینڈ اے کنسیکوینس۔ آپرینٹ کنڈیشننگ میں ایک انڈیویژول ایسوسیشن یعنی ایک تعلق بناتا ہے بیہیویئر اور اس کے نتیجے کے ساتھ۔ مین آئیڈیا اس کا کیا ہے؟ اسکنرس ویوز ور سلائٹلی لیس ایکسٹریم دین دوز آف واٹسن 1930۔ اسکنر کے جو خیالات تھے وہ واٹسن سے تھوڑے کم تھے۔ اسکنر believed that we do have such a thing as a mind, but that is simply more productive to study observable behavior rather than internal mental events۔ ہمارے اندر سمجھنے کے لیے بیہیویئر کو آبزرو کرنا لازمی ہے ایز کمپیئر ٹو انٹرنل مینٹل ایونٹس، یعنی ہمیں چاہیے کہ کسی بندے کو دماغ یا اس کے اندر جو بھی چیز ہوتے ہیں اس کو اتنی امپورٹنٹ نہ دیں، بلکہ اس کے بیہیویئر کو سمجھا جائے تو وہ ہمارے لیے ایزی ہوگا۔ اسکنر کے حساب سے اس کا یہ خیال تھا۔ The work of Skinner was rooted in a view that classical conditioning was far too simplistic to be a complete explanation of complex human behavior. He believed that the best way to understand behavior is to look at the causes of an action and its consequences. He called this approach operant conditioning. ایکسپریمنٹ سیم اسی طرح جہاں کلاسیکل کنڈیشننگ جو ایکسپریمنٹ تھا جو پاولو نے پرفارم کیا ڈاگ پہ، اور اسی طرح اسکنر نے بھی ایکسپریمنٹ پرفارم کیا جس کے بنا پر اس نے یہ تھیوری دی ریٹ پر، جس نے ایک ڈبہ تھا، باکس تھا، اس میں ایک لیور، الیکٹرک فائل اور اسپیکر وغیرہ سارا سیٹ اپ کیا گیا۔ وہ ایکسپریمنٹ میں نے یہاں مینشن کیا ہے، ٹائم تھوڑا ہے اس کو میں اسکپ کروں گا، ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسکنر از ریگارڈیڈ ایز اے فادر آف آپرینٹ کنڈیشننگ بٹ ہز ورک واز بیسڈ آن تھارنڈائکس 1989 لا آف افیکٹ۔ اسکنر جسے فادر آف آپرینٹ کنڈیشننگ کہا جاتا ہے، اصل میں اس کا جو کام تھا نا وہ تھارنڈائکس ایک سائیکالوجسٹ اور بایولوجسٹ تھا جس کا لا تھا لا آف افیکٹ، اس کی بنیاد پر، اس کی بیس پر اس نے یہ اپنا ایکسپریمنٹ کیا، یعنی اس نے اپنی کوئی پرسنل تھیم یا آئیڈیا نہیں دیا، اس نے تھارنڈائکس لا آف افیکٹ کو فالو کرتے ہوئے ایکسپریمنٹ پرفارم کیا تھا۔ اکارڈنگ ٹو دس پرنسپل، لا آف افیکٹ کیا ہے؟ بیہیویئر دیٹ از فالوڈ بائی پلیزنٹ کنسیکوینسز از لائکلی ٹو بی ریپیٹڈ۔ ایسا بیہیویئر جس میں ہمیں پلیزنٹ رزلٹ ملے تو وہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ اینڈ بیہیویئر فالوڈ بائی ان پلیزنٹ کنسیکوینسز از لیس لائکلی ٹو بی ریپیٹڈ۔ ایسا بیہیویئر جس میں اس کا کنسیکوینسز یعنی اس کے رزلٹ، اس کا نتیجہ ان پلیزنٹ ہو تو وہ ریپیٹ کرنے میں وہ کم ریپیٹ ہوتا ہے۔ اسکنر انٹروڈیوس اے نیو ٹرم انٹو دا لا آف افیکٹ، ری انفورسمنٹ۔ اس لیے لا تو پہلے ہی تھا، اسکنر نے اس کے ساتھ ایک نیا ٹرم ری انفورسمنٹ میں لگایا۔ ناؤ ری انفورسمنٹ کیا ہے؟ بیہیویئر وچ از ری انفورسڈ ٹینڈس ٹو بی ریپیٹڈ، فار ایگزامپل اسٹرینتھنڈ behavior which is not reinforced tends to die out or be extinguished, for example weakened. Skinner identified 3 types of responses or operant that can follow the behavior. Neutral operant کیا ہے؟ Responses from the environment that neither increase nor decrease the probability of behavior being created. ایسا response
انوائرمنٹ کا جہاں بیہیویئر نہ انکریز ہو نہ ڈکریز ہو تو اسے ہم کہتے ہیں نیوٹرل آپریٹ۔ یہ ایکسپریمنٹ کا اسکنر باکس ہے، اس سے میں نے یہاں مینشن کیا ہے پکچر کی فارم میں، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناؤ ری انفورسرس responses from the environment that increase the probability of behavior being repeated، یعنی ایسا ریسپانس انوائرمنٹ کا جس میں بیہیویئر کے انکریز ہونے کے چانسز زیادہ ہوں، ریپیٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوں، تو وہ ہوگا ری انفورسمنٹ۔ ری انفورسز کین بی آئیدر پازیٹیو اور نیگیٹیو، اوکے، ری انفورسز پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹیو بھی۔ ناؤ پنشرس اور پنشمنٹ responses from the environment that decrease the likelihood of a behavior being repeated، ایسا ریسپانس انوائرمنٹ سے جو ہمارے بیہیویئر کو ڈکریز کر دے، کم کر دے، یعنی اس کو ریپیٹ کرنے میں ہمیں پلیزنٹ خوشی محسوس نہ ہو، یعنی کوئی نہ کوئی دشواری پیدا ہو، تو اسے پنشمنٹ کہا جاتا ہے۔ پنشمنٹ ویکنس بیہیویئر، پنشمنٹ ہمارے بیہیویئر کو کمزور کرتا ہے۔ Now what is positive reinforcement and negative reinforcement؟ Positive reinforcement strengthens a response by presenting something pleasant after the response، یعنی ایسا ری انفورسمنٹ یا ریسپانس جو پیش کیا جائے ریسپانس کے سامنے پلیزنٹ کی طور پر، یعنی خوشی یا مزے کی طور پر، اور پازیٹیو رینفورسمنٹ ہوگا۔ ناؤ نیگیٹو رینفورسمنٹ اسٹرینگتھن دا ریسپانس بائی ریڈیوسنگ اور ریموونگ سم تھنگ ان پلیزنٹ، یعنی ایسا ریسپانس جو ہمارے اندر ان پلیزنٹ چیز کو کم کرے یا ختم کرے، وہ ہوگا نیگیٹو رینفورسمنٹ۔ اس کی ایک میں مثال دے دوں، گیونگ اے چائلڈ پریز فار کمپلیٹنگ ہز ہوم ورک ریپریزینٹ پازیٹیو رینفورسمنٹ، کسی بچے کی تعریف کی جائے، اس کو ٹافی وغیرہ دی جائے اس کے ہوم ورک کرنے پر، تو وہ ہوگا ایک پازیٹیو رینفورسمنٹ۔ ویئر از ٹیکنگ ایسپرین ٹو ریڈیوس دی پین آف اے ہیڈ ایک ریپریزینٹ نیگیٹو رینفورسمنٹ، اور اس کے اپوزٹ میں کیا ہے، یعنی ایک بندہ جو ایک ٹیبلیٹ ہے ایسپرین ہیڈ ایک کو کم کرنے کے لیے کھاتا ہے، تو وہ ہوگا نیگیٹو رینفورسمنٹ، یعنی کام تو ہو رہا ہے لیکن نیگیٹیولی طور پہ ہو رہا ہے، تو وہ ہوگا نیگیٹو رینفورسمنٹ۔ ان بوتھ کیسز دا رینفورسمنٹ میکس اٹ مور لائکلی دیٹ بیہیویئر ول اکر اگین ان دا فیوچر، دونوں کیسز میں بیہیویئر فیوچر میں ہو سکتا ہے۔ ناؤ پازیٹیو پنشمنٹ ویکنس a response by presenting something unpleasant after the response۔ پازیٹیو پنشمنٹ ویکنس کمزور کرتا ہے ہمارے ریسپانس کو، کوئی انپلیزنٹ چیز دیتے ہوئے یا پیش کرتے ہوئے۔ ویئر ایز نیگیٹو پنشمنٹ ویکنس a response by reducing or removing something pleasant، اور نیگیٹو پنشمنٹ میں ہمارے پلیزنٹ کو کم کیا جاتا ہے یا ختم کیا جاتا ہے، اور پازیٹیو میں کیا تھا، پیش کیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز کم یا ہٹائی تو نہیں جاتی لیکن اس کا جو ریسپانس ہوتا ہے وہ ان پلیزنٹ ہوتا ہے۔ اس میں جو ریسپانس تو پلیزنٹ ہوتا ہے بٹ اس کو ریڈیوس یا ریموو کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اے چائلڈ ہو از گراؤنڈیڈ آفٹر فائٹنگ وتھ اے سبلنگ، پازیٹیو پنشمنٹ، ایسا بچہ جس کو ایک پنشمنٹ کی جاتی ہے، جو اپنے بہن بھائیوں سے لڑا، اس کے لیے پازیٹیو پنشمنٹ ہوگا۔ اور who loses out on the opportunity to go to the recess after getting a poor grade، negative punishment is likely to repeat these behaviors، اور ایسا بچہ جس کا رزلٹ خراب آیا، اچھا نہیں آیا اس کے مارکس، تو وہ ریسیس میں یا بریک میں کہیں باہر چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک نیگیٹو پنشمنٹ ہوگا۔ In classical conditioning, the organism learns to associate new stimuli with natural biological response such as salivation or fear۔ The organism does not learn something new but rather begins to perform an existing behavior in the presence of new signal۔ Operant conditioning on the other hand is learning that occurs
based on the consequence of behavior and can involve the learning of new actions. کلاسیکل کنڈیشننگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول یا آرگنزم ایک اسٹیمولی کو دوسری اسٹیمولی سے لنک کر کے ایک ریسپانس سیکھ رہا تھا اور کوئی نئی چیز اس نے نہ ڈیولپ کی نہ لرن کی. آپرینٹ کنڈیشننگ میں آرگنزم نئی چیز سیکھتا ہے آن دی کنسیکوینس آف بیہیویئر اینڈ اٹس کنسیکوینسز. ٹھیک ہے. آپرینٹ کنڈیشننگ اکرس وین اے ڈاگ رولس اوور آن اے کامن ویکل. یہ جو ایکسپیریمنٹ کا حوالہ ہے اس کو میں اسکپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. although the distinction between reinforcement which increases the behavior and punishment which decreases it is usually clear. reinforcement اور punishment کے درمیان جو فرق ہے وہ تو کلیئر ہے, but in some cases it is difficult to determine whether a reinforcer is positive or negative. پر کچھ کیسز میں یہ مشکل ہو جاتا ہے, ہم یہ جان نہیں سکتے کہ ری انفورسمنٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. فار ایگزامپل on a hot day a cool breeze could be seen as a positive reinforcer. ایک ٹھنڈی ہوا گرم دن میں پازیٹیو انفورسمنٹ ہو سکتی ہے because it brings in cool air, کیونکہ وہ ایک کول ایئر لا رہی ہے, گرم موسم جو گرم ہے. اور نیگیٹو رینفورسر بیکاز اٹ ریمووز ہاٹ ایئر, اور نیگیٹو اس سینس میں وہ گرم ہوا کو ختم کر دیا, یعنی موسم جو گرم ہے لیکن گرم ہوا نہیں ہے تو وہ ہو جائے گا نیگیٹو رینفورسمنٹ. ان ادر کیسز ری انفورسمنٹ کین بی بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. اور کچھ کیسز میں ری انفورسمنٹ دونوں پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اس کی ایک آسان مثال ہے اسموکنگ, یعنی ون اسموک a cigarette both because it brings pleasure positive reinforcement and because it eliminates the craving for nicotine. ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے اپنے پلیزر کے لیے, وہ اس کے لیے ایک پازیٹیو رینفورسمنٹ ہوگا. اور ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے, اسموک کر رہا ہے اپنا نکوٹین کی تڑپ کو ختم کرنے کے لیے, تو وہ اس کے لیے نیگیٹو رینفورسمنٹ ہوگا. Now the educational application of operant conditioning. In the conventional learning situation, operant conditioning applies largely to the issues of class and student management rather than to learning content. عام طور پہ آپرینٹ کنڈیشننگ ہم کلاس اور اسٹوڈنٹ مینجمنٹ کے ایشوز پہ اپلائی کرتے ہیں rather than learning content پہ نہیں. It is very relevant to shaping skill performance. اور اس کا زیادہ رول آپرینٹ کنڈیشننگ کا اسکل پرفارمنس پہ ہوتا ہے. A simple way to shape behavior is to provide feedback on learner performance. For example, compliments, approval, encouragement and affirmation. یعنی کسی اسٹوڈنٹ کا پرفارمنس ڈیولپ کرنا ہو تو ہم اسے کمپلیمنٹس دیتے ہیں, انکریجمنٹ کرتے ہیں, اچھے ریوارڈس دیتے ہیں, اچھے مارکس دیتے ہیں, شاباشی دیتے ہیں, تو اس کا ایک انکریجمنٹ ہو جاتا ہے. A variable ratio produces the highest response rate for student learning a new task. اور اس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ کے اندر ایک نیا ڈٹرمنیشن پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ایک اور نیا ٹاسک کروں, فلاں کروں, یہ بھی کروں, مجھے یہ ملے گا اور میں سیکھوں گا. تو یہ سارا سب کچھ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. Performance improves reinforcement occurs less frequently until eventually only exceptional outcomes are enforced. So this was the educational application of operant conditioning. Now my presentation is ended. Thank you.